अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आज आप रियासत और अवाम का ईद स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। और आज ईद का चूँकि दूसरा दिन है तो उम्मीद करती हूँ जिनको फ़र्स्ट डे कसाई नहीं मिला था उनको आज कसाई मिल चुका होगा, उन्होंने कुर्बानी भी कर ली होगी और गोश्त वोश्त भी खा लिया होगा। और आप सबको मेरी तरफ से, टीम पब्लिक न्यूज़ की तरफ से बड़ी ईद और बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं नाजरीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। सो आज मेरे साथ जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और आपकी हम सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग और लाइक एवरीथिंग वी फॉलो यू, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और मेरे साथ आपने हमें टाइम दिया। नहीं सर, आपने हमें टाइम दिया, आप स्पेशल आज ईद के दिन आपने हमारे टाइम निकाला है। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज सैयद साहब, सर बहुत शुक्रिया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े रिपोर्टर भी हैं। आप दोनों को मेरी तरफ से और टीम पब्लिक न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सर सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ जाऊँगी, चूँकि बीइंग अ रिपोर्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और चूँकि हमारा ताल्लुक़ न्यूज़ से है तो समटाइम्स होता ये है कि आपको न्यूज़ चैनल को भी टाइम देना पड़ता है, घर को भी टाइम देना पड़ता है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं, आपकी बड़ी ईद कैसे गुजरती है, क्योंकि बीइंग अ मैन आपको कुर्बानी वगैरह भी देखनी होती होगी। घर वालों को इग्नोर करके सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। एक काम कर सकते हैं ना आप एक वक्त में। तो अब तो ज़ाहिर है कुछ अरसे से नहीं है, लेकिन पहले जब हम अब वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा हो गए, आगे चले गए, तो पहले तो जाहिर है आप ड्यूटी करते थे। ड्यूटी करने के बाद जो है, क्योंकि शिफ्ट्स होती हैं, फिर आप मैनेज करते हैं कि यार मुझे शाम की शिफ्ट में रख लो, मैंने सुबह करना है, तो आपस में एडजस्टमेंट्स करके जो है वो फिर आप उस तरह की कुर्बानी कर ली। और फिर घर वालों को शाम को कहा अच्छा भाई तुम उधर चले जाना, ये मैं इधर जा रहा हूँ, ड्यूटी करनी है। जाहिर है नौकरी करेंगे तो तनख्वाह आएगी, ऐसा ही है, और तनख्वाह आएगी तो घर चलेगा। सो घर वाले तो शिकायत तो करते होंगे। शिकायत नहीं, वो क्या कहते हैं, लितरॉल करते हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं, हाउ यू कैटर दैट थिंग? जाहिर है वो हर उस शरीफ आदमी की तरह से कि जो कहता है कि हाँ माई बॉस इज राइट। तो घर में बॉस जो है वो बेगम होती है और बेगम इज ऑलवेज राइट। हम इस पे भी आते हैं। एजाज साहब, आपकी ईद किस तरह से गुजरती है? लाइक जिस तरह अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कि मेरा तो यही होता है कि मैनेज करते हैं, तो आप भी मैनेज करते हैं या फैमिली इज योर प्रायोरिटी? वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग ईद का दिन ना मेरे लिए इसलिए बड़ा अच्छा होता है कि मैं सोता भरपूर हूँ। मैं कोई इतना मजहबी आदमी नहीं हूँ, तो मैं आराम से उठता हूँ बहुत। और लेकिन ईद के दिन मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना क़य्यूम साहब, वो ये होता है कि फ़ोन भरा होता है मैसेजेस से, और सारे ईद मुबारक फॉरवर्ड मैसेजेस कर रहे होते हैं, सब ने वो स्टिकर्स बनाए हुए हैं। अच्छा, अब कुछ ज़माना होता था ना, आप किसी से मिल के खुश होते थे, ईद मुबारक कहते थे, फिर वक्त बदला टेलीफोन कर लेते थे, ईद कार्ड हुआ करते थे कि आप स्पेशली जाते हैं, बाय करते हैं, पता लगता है कि किसी को। अब ये जो व्हाट्सएप आ गया है या आपको कम्युनिकेशन के जो मॉडर्न वेज आ गए हैं, इसने मसला कर दिया है। आप एक मैसेज लिखते हैं सेंड टू ऑल, फॉरवर्ड ऑल होता है, मतलब कोई टेक्स्ट पे नहीं लिखने की। जी। तो मैं आमतौर पे जवाब नहीं देता हूँ। हाँ, उन लोगों को ज़रूर जवाब देता हूँ जो मेरा नाम लिख के मुझे मैसेज करें। तो अब ये फ़ोन भरा रहता है, तो मैं ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी सबसे ज़्यादा जो सरदर्दी है ना, मैसेजेस का मैं ऑनेस्टली मेरी सबसे बड़ी सरदर्दी है। और मैं बताता हूँ कि यार मेहरबानी करके मुझे मैसेज। अच्छा, मैं जो है ना स्विच ऑफ करके रख देता हूँ फ़ोन, 2 दिन के बाद देखता हूँ। तो अब 2 दिन के बाद तो लोग शिकायत नहीं करते कि आपने रिप्लाई नहीं किया, ईद मुबारक नहीं की? 2 दिन के बाद पूरे 2 घंटे लगा के रिप्लाई करते हैं। तो आप भी एक मैसेज बना के फॉरवर्ड ऑल कर दिया करें। नहीं, वो मैं नहीं करता सर। आप करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। मैं जिस बंदे ने मेरा नाम लिख के मुझे मैसेज क्यों किया उसको मैं जवाब देता हूँ, जरूर जवाब देता हूँ। किसी ने कॉल किया उसे मैं कॉल बैक कर लेता हूँ, लेकिन मैं मैसेजेस को नहीं, मैं इग्नोर करता हूँ। नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोगों ने एजाज साहब को अगर ईद मुबारक विश करनी है तो उनको उनके नाम से विश करना है, फॉरवर्ड मैसेज नहीं करना। ठीक हो गया। तो आप कुर्बानी खुद करते हैं, चूंकि आप कह रहे हैं आप लेट उठते हैं, तो फिर इसको कैसे मैनेज करते हैं? वो पहले तो मेरा भाई और फैमिली, मेरे वालिद साहब वगैरह देख लेते थे। अब यूँ करते हैं कि हम ना एक अमाउंट जो है वो किसी आपको पता है कि हम वो शेयरिंग की कुर्बानी भी होती है ना, शेयरिंग हिस्सा डाल देते हैं, हिस्सा डाल देता, तो वो इस तरह करके कर देते हैं। ठीक है। और सर आप किस तरह से मैनेज करते हैं? पहले तो मैं खुद करता था कुर्बानी, मतलब बकरा खरीदने से लेके और बकरे को ज़िबा करने तक और उसका गोश्त बनाने
हाँ, ईच एंड एवरीथिंग। और ये मैं थैंक्स टू माई दादा, क्योंकि हाँ उन्होंने सिखाया। मैं ख्याल 10-12 साल का था उस वक्त से जो है वो उन्होंने मैं उनके साथ मुझे बहुत शौक है ये काम And I करने think का। this is good. इसी से आपको ईद इससे अब फील बहुत होती है। कुछ, हाँ वो एक फेस्टिविटी होती है। तो कुछ अरसे तक, ये भी जब 5-6 साल तक जो है वो मैं ये खुद फरीज़ा अंजाम दे रहा था। तो अब जो है वो, क्योंकि पहले तो एक बकरा होता था, तो अब जो है आपको 2 या 3 करने पड़ते हैं। कुछ फैमिली मेम्बर्स बढ़ गए हैं, कुछ कमाने लगे हैं, तो उसमें फिर जो है वो मैंने फिर छोड़ दिया। फिर कसाई आ गया। तो वो जब पिछली 5 ईदों में जो कसाई ने हमारे साथ किया, एमेच्योर कसाई, फिर कसाई को 8,000 पहले दिन या 5,000 का रेट, मतलब है कि इट्स हेल ऑफ सिर्फ छुरी पहनने का हम। तो वो उसके बाद फिर जो है मैंने ये मुनासिब समझा इस ईद के खुद ऊपर। करना चाहिए। नहीं, खुद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंदा थक बहुत जाता है। ऐसा ही है, थक तो जाता है। एग्जैक्टली। खाल उतारते हुए बंदे की ना वो खाल जो उतर जाती है। खाल, और फिर जो आप उसको जब बोटियां बनाते हैं, और जब वो पूरी, आप गोश्त का एक तरीका कार है ना काटने का, बनाने का, वो हर तरह से तो नहीं गोश्त बनता। तो वो एक, मुझे इस बात पे बहुत टेंशन होती है जब कसाई बकरे का गोश्त जो है उसका सत्यानाश कर रहा होता है, एंड आई नो दैट। फिर जब मैं उसके साथ करता हूँ तो अच्छी खासी बहस तय हो जाती है, लेकिन डर लग रहा होता है इसके पास छुरी है, तो हम जो है ना अवॉइड कर देते हैं कि कोई मामला किसी भी आपको अपना डर लगता है कि बड़ी इतनी मेरी कुर्बानी ना हो जाए। तो लिहाजा फिर मैंने अब जो है ना ये डिसाइड किया कि हम बकरा लाते, एक दिन पहले लाए, अगले दिन कसाई की उस पे बांध दिया। अब वो रात को कहीं जाके वो आपकी बारी आएगी तो आप जाएंगे और शॉपर में बकरा लेके वापस आ जाते हैं। ऐसे ही है। तो अब मैंने एक और चेंज किया है, और वो ये किया है कि शेयरिंग इज केयरिंग। हिस्सा डालो, नमाज पढ़ने के बाद जाएं और जाके उठा के शॉप this में is good as well. ठीक है। क्योंकि ये उम्रे में हम गए थे, तो वहाँ पे मैंने देखा था सऊदी अरब के अंदर हमारे एक दोस्त से, उन्होंने हमारा खाना किया। तो खाने के से पहले जो है वो मुझे लेके गए, हम वो जो है वहाँ पे गए फार्म हाउस पे, तो वहाँ से बकरा हमने पसंद किया। बस उसके बाद जो है वो हम चीज़ें लेके आ गए और घर पे आके हमने वो उन्होंने बनाया और हमने खाया। तो इट्स सो ईजी। अपने आप को आप इस दौर में इतना वो सारा कुछ करें, वो खून बहा रहे हैं, गटर बंद हो गया है, और फिर कोई वो ख्याल नहीं नहीं आया, रखता ये उस नहीं चीज़ आया, का। वो नहीं आया, फिर गंद फट रहा है, तो उससे जो है मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है कि आप हिस्सा डाल लें। तो आप दोनों ने अपने लिए तो आसानी ढूंढ ली, तो घर वालों के लिए आसानी ढूंढी है कि, क्योंकि अक्सर बेगमात के ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है कि आपने अब खाना बनाना है, या उसमें हेल्प आउट करते हैं? देखिए, घर में वो कयूम ने तो बताया कि कयूम बड़ा माशाल्लाह इसमें बड़ी टेस्ट है बनाने में भी और ख्वाहिश भी है, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक ट्रेडिशन बनी हुई है कि ख़वातीन घर में एक, और मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए, मर्दों को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस एरिया में, जिस इलाके में, जिस मुल्क में होते हैं, तो उसकी ट्रेडिशन, तो आप जिम्मेदारी वो कर लिया करें ना, सुबह कलेजी पोटा जो आप कर लिया है वो नहीं, वो बेगम बना दे, और शाम को बारबेक्यू आप कर दिया करें। बिल्कुल ये ऐसे करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए। बड़ा अच्छा सर आप करते हैं या आप भी? मैं नहीं, कयूम तो बता रहे हैं, कयूम तो बोल दो। बारबेक्यू वगैरह करता हूँ मैं। बाकी हंडी में पकाने की कोशिश की थी, लेकिन 60 छड़ी से। सो अब जो है वो कभी हड्डी कभी वाला गोश्त बारबेक्यू पसंद जो है है आपको? वो हाँ गोश्त ही होता, हड्डी वाला ही है। अच्छा। हाँ, मतलब कपोट का गोश्त हो गया ऐसे ही है। और गर्दन का गोश्त हो गया, तो ये जो है ये ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी गोश्त होता है, अगर आपको पकाने वाला सही हो तो। ठीक है। सो एजाज साहब, आप चूँकि एज अ रिपोर्टर भी काम कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं बहुत बड़े, तो एक आम आदमी की ईद में, आपकी ईद में कहाँ डिफरेंस देखते हैं? कभी फील हुआ कि काश जैसे एक आम आदमी सुबह उठता है, आराम से रिलैक्स होता है, ईद मनाता है, मैं भी इस तरह की ईद मनाऊँ? कभी ऐसा फील हुआ? या मारिए, मैं अपने आप को आम आदमी समझता हूँ, मैं नहीं समझता कि मैं कोई खास आदमी हूँ। नहीं, एज अ जर्नलिस्ट आपकी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है। मेरे ये ख्याल है कि असल में जर्नलिज्म में आने की वजह से या एक हाइप मिलने की वजह से, ये कयूम एग्री करे मुझसे या नहीं, कि एक प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है कि आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा जो सस्ती चीज़ है ना, वो पॉपुलैरिटी है। आप
کو لوگ جانتے ہیں. آپ اگر کسی ٹی وی چینل کے اوپر, کسی نیوز چینل کے اوپر کام نہیں بھی کر رہے تو آپ انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, تو پیپل نو یو. اچھا, آپ جب پیپل نو یو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایکسیسبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ آ گئی ہے, آپ کو بہت زیادہ, جی فون کی وجہ سے بھی اور ادروائز بھی. تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے جو قیمتی چیز ہے نا آج کے دور میں وہ ہے گمنامی, کہ کوئی آپ کو جانے نہ, آپ آرام سے اٹھیں, نو بڈی ول گیو یو اٹینشن, آپ آرام سے رہیں, آپ باہر بھی جائیں تو کوئی آپ کی طرف توجہ نہ دے کہ یہ کیا کر رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, کس سے نہیں مل رہا, کہاں دیکھ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلم ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قیوم ہو گئے, میں ہو گئے, ہم دوست جو ہو گئے, ہم کیا پریچ کر رہے ہیں بیسیکلی, ہم پریچ یہ کر رہے ہیں کہ جی قانون کی وائلیشن نہیں کرنی, کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ہم ایک قسم کی اپنے جرنلزم کے ذریعے اور جرنلزم کے, جی اچھا, اور پھر ظاہر ہے ہم جب ٹریفک کے سگنل کے اوپر کھڑے ہوں اور اگر ہم سگنل توڑیں تو وہ زیادہ وہ ایک بڑا الرٹ ہو جاتا ہے کہ اعزاز صاحب نے سگنل توڑ دیا. اور یہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے. اگر کسی جگہ گئے ہیں تو لائن لگی ہوئی ہے اور اگر ہم اس کو لائن کو وائلیٹ کریں تو یہ زیادہ, جی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو یہ بڑا عام آدمی کی زندگی جو ہے نا یہ ان I am a common man, I am proud to be a common man, لیکن at the same time we are not that common. ہاں ایگزیکٹلی, آپ جیسے نام ہے اور جرنلزم میں جس طرح سے لوگ, اعزاز تو شاید وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ شعر ہے نا کہ پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار, اور گر مر جائیے تو نوحہ کوئی نہ ہو. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے یار, آپ ایسے نہ کر سکتے. صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ جاننا از اے گڈ تھنگ. ٹھیک ہو گیا. سو ناظرین یہاں پہ بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ہم ان سے جانیں گے ان کے کیریئر کے حوالے سے. اور چونکہ جیسے بھی اعزاز صاحب نے بات بھی کی کہ رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں پھر اور بھی انوالو ہو جاتی ہیں, تو وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں اس سے بھی بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ اعزاز سید صاحب بھی موجود ہیں. ان سے مزے کی باتیں کریں. قیوم صاحب, آپ نے چونکہ 3 دہائیاں گزاری ان جرنلزم, تو میں ٹھیک کہہ رہی ہوں, میں نے کیلکولیشن کی تھی, ٹھیک ہے. سو کیا سمجھتے ہیں کون سا دور سب سے مشکل رہا آپ کے لیے بینگ اے جرنلسٹ, لاہور کیوں چھوڑنا پڑا؟ اچھا, لاہور پہلے تو کون سا دور مشکل رہا؟ صحافت میں تو میرا خیال ہے کہ ہر دور ایک ہی جیسا ہوتا ہے, مطلب آپ یو کانٹ ڈفرینشیٹ. اور مطلب اس جو صحافتی کیریئر کے اندر تقریباً جو ہے وہ اگر ہم 87 سے 89-90 سے میں نے یونیورسٹی میں تھا تو میں نے نوکری شروع کر دی تھی, تو بس 89 سے, ہاں. تو اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے کہ مارشل لاء کا دور جو ہے وہ زیادہ رہا ہے اور بنسبت یہ کہ جمہوریتوں کا, اور وہ بھی دور جو ہے وہ 90 آنورڈ جو ہے وہ ایک ہلچل کا تھا. 92 کے اندر الیکشن, پھر وہ الیکشن, پھر 3-4, اور پھر اس کے بعد 96 99 کے اندر مارشل لاء کے بعد 2007 تک. پھر 2007 میں رپورٹنگ کا وہ بھی انداز کے جہاں پہ ہم رول آف لاء کے لیے ساری قوم نکلی, اور پھر وہ ساری صورتحال جنرل پرویز مشرف کی جو ہے واپسی یا بے دخلی اقتدار سے. تو صحافت کے لیے جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کبھی بھی کوئی وہ رہا اس طرح کا پاکستان کے اندر. اور میرے نزدیک ہم تو سنتے ہیں اور بھی جو دو بڑے سینئر لوگ ہیں, تو یہ ایک سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے جب تک کہ, کیونکہ صحافت میں آپ نے طاقتور کو چیلنج کرنا ہے. مطلب صحافت کا جو مجھے سب سے خوبصورت پہلو لگتا ہے وہ طاقتور کو چیلنج کرتا ہے, اور وہی بہت میرا خیال ہے کہ وہ ہے کہ ایک عام سا رپورٹر جو 2000 روپے کی سیلری لے رہا ہے, سامنے پرائم منسٹر کھڑا ہوتا ہے اور وہ پرائم منسٹر کو کوسچن کرتا ہے. تو سب سے بڑی اور خوبصورت بات مجھے یہ لگتی ہے اس صحافت کی. تو اب
صحافت میں ظاہر ہے بے روزگاریاں بھی رہیں اور کبھی نکال دیے گئے, کبھی کچھ ہوا, کبھی بے روزگار ہو گئے, اور یہ سارا کچھ چلتا رہا. 2002 کے بعد سے, جب سے جیو میں آئے اس کے بعد سے چیزیں ٹھیک ہیں. تو لاہور چھوڑنے کی وجہ بھی جو ہے وہ یہی بنی تھی کہ 98 کے اندر 5 اگست 1998 میری شادی ہو گئی ہوئی تھی 97 میں, تو میری بیٹی ہونے والی تھی. میں جنگ میں کام کر رہا تھا, تو ایک دن اچانک سے کہا گیا کہ لاسٹ کم فرسٹ کو آپ فارغ ہیں. تو بس اس کے بعد پھر وہاں پہ اور بھی ریسیشن تھا, کافی اخبارات سے لوگ جو ہیں وہ کر رہے تھے, کیونکہ اس میں دن اخبار اس وقت آیا تھا تو سٹافز بڑھ گئے تھے. تو پھر جب وہ اس کا چیلنج ختم ہوا تو پھر وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. 200-250 جرنلسٹ اس دور کے اندر جو ہے مختلف اخبارات سے نکالے گئے. تو لاہور کی مارکیٹ بہت سیچوریٹ ہو چکی تھی, تو ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اسلام آباد آ گئے. تو یہ ایک وجہ بنی کہ وہاں پر ریسرچن پیریڈ بہت زیادہ ٹھیک ہو گیا. اعجاز صاحب, آپ کا چونکہ کافی عرصہ آپ کا بھی ہو چکا ہے جرنلزم, آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے قیوم صدیقی صاحب بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی دور صحافی کے لیے مشکل ہی ہوتا ہے جب وہ ایک پاورفل کو چیلنج کرتا ہے, آپ کے لیے کون سا ٹائم مشکل رہا یا آپ کا کیریئر اسموتھ رہا؟ میرے کیریئر تو ایسے ہی رہا جس طرح قیوم نے بتایا, لیکن میں قیوم کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے خیال میں 2 ایراز ہیں پاکستان کی جرنلزم کے. ایک ہے پری الیکٹرانک میڈیا ایرا, 2002 سے پہلے کا ایرا. میں نے اس کے آخری یعنی کہ اپریل 98 سے میں جرنلزم میں آیا ہوں, تو وہ جو آخری جسے کہہ لیں ٹیل والے حصے پہ میں بھی ہوں, تو وہ میں نے دیکھا. پھر میں 2006-7 بلکہ 2009 میں 9 تک میں پرنٹ میڈیا کے ساتھ ہی وابستہ رہا. تو ایک دوسرا ایرا ہے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کا 2002 آنورڈ. تو جو 2002 آنورڈ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے. ایک وہ ہے جو 2002 سے لے کر 2007 تک کا ہے, یہ وہ والا ایرا ہے کہ جب الیکٹرانک میڈیا ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک ونڈر لینڈ میں تھا. ایک بچہ ایک ونڈر لینڈ میں دیکھ رہا ہے چیزیں. پھر ایک دوسرا دور ہوتا ہے شروع, جو کہ 9 مارچ 2007 سے شروع ہوتا ہے, جس میں قیوم صدیقی کا بڑا رول ہے. اس جرنلزم کے آغاز میں جو پائنیئر ہیں, وہ بڑا سٹرانگ دور ہے کہ جو وہ بچہ تھا اس کو اپنے مسل کا پتہ لگ گیا, اس کو اپنی پاور کا پتہ, تو دیٹ ہی اسٹارٹیڈ چیلنجنگ دا موسٹ پاورفل پیپل. پھر ہم نے دیکھا کہ 18 اگست 2008 کو مشرف صاحب چلے گئے. تو یہ وہ ٹینیور ہے کہ 9 مارچ 2007 سے لے کر 19 اپریل 2014 تک کا ایک دور ہے جس میں میڈیا بہت زیادہ سٹرانگ تھا, ہر کسی کو چیلنج کرتا تھا, اور بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے. ٹرانزیشن ہوئی, ایک ڈکٹیٹرشپ سے ٹرانزیشن ہوئی سویلین گورنمنٹ کی طرف سے, لمیٹڈ سویلین کنٹرول کی طرف سے. پھر ایک اور دور شروع ہوتا ہے 19 اپریل 2014 سے لے کر آج تک کا, اور یہ وہ دور ہے جو کہ تقسیم کا اور میڈیا کے اوپر پابندیوں کا اور زیادہ سے زیادہ پابندیوں کا دور ہے. میڈیا پر پابندیاں 2007 سے 2014 کے درمیان بھی لگی, یہ نہیں کہ نہیں لگی, لیکن وہ لمیٹڈ تھیں, وہ پولیٹیکل پاور زیادہ تھی تو وہ اوور کم کر لیتی تھی. ابھی آپ زیادہ لیکن ابھی جو دور شروع ہوا نا 19 اپریل سے, جب حامد میر صاحب پہ اٹیک ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ڈویژن شروع ہوتی ہے, تو اس کے بعد سے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں میڈیا کے لیے. میں ایز اے پروفیشنل بات کروں جرنلسٹ کے طور پہ, تو مجھے سب سے زیادہ مشکل جو ٹائم لگا نا کہ جس میں میں انڈیپینڈنٹلی اپنا جرنلزم کر سکوں, مجھے مشرف دور میں نہیں اتنا لگا. اچھا, میں فرینکلی آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے عمران خان صاحب کے دور میں سب سے زیادہ لگا. اچھا, میں بڑی آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں. آلدو وہ ڈیموکریٹک رجیم نہیں, وہ ڈیموکریٹک تو تھے یا نہیں تھے, یہ تو ٹائم ول ڈیسائیڈ, یا ان کے جو کنڈکٹ ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ. دیکھیں نا, رضوان رضی صاحب لاہور میں ہوتے ہیں, میری ان سے آج تک ملاقات, ان کو گرفتار کر لیا گیا. بالکل. بلال فاروقی صاحب کراچی میں ہوتے ہیں, ان کو گرفتار کر لیا گیا, میری نہیں ان سے ملاقات. ابصار عالم کو یہاں پہ گولی مار دی گئی, متی اللہ جان کو اغوا کر لیا گیا. ان کے دور میں ہوا, کیا انہوں نے یا نہیں, لیکن وہ اون کرتے تھے کہ ہم نے کیا ہے, وہ اون کرتے تھے. یہ ساری چیزیں کیا کسی اور نے, اون وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اسد طور کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہمارے ساتھ, چینلز کے نام لے کے کہا گیا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ تو تم ٹھیک. پھر لسٹ جاری کی گئی تھی کہ جرنلسٹ میر شکیل الرحمان کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنا دیا جو کہ عدالت میں ثابت ہوا کہ بالکل جھوٹ. ٹھیک ہے, میں خود یعنی میرے گھر پہ فائرنگ ہو چکی ہے, اٹیک ہو جائے, مجھے فزیکلی, میں اس دور کو مشکل نہیں سمجھتا.
جب میرے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی, مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش ہوئی یا بلٹس فائر ہوئی, میں اس کو مشکل نہیں سمجھتا, آپ یقین کر لیجئے. لیکن میں یہ جو عمران خان صاحب کا دور ہے نا, اس میں بہت زیادہ اچھا وہ جو چیلنجز جو شروع ہوئے نا عمران خان صاحب نے کے دور میں شروع ہوئے, وہ ان قوتوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے جو پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو نہیں دیکھنا چاہتی, وہ چیلنجز آج بھی موجود ہیں, وہ چیلنجز ختم نہیں ہوئے. لیکن عمران خان صاحب کے دور میں زیادہ مشکل اس لیے ہوئی کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کی جماعت کے بعض لوگ وہ اٹیک ڈاگ تھے میڈیا کے اوپر. آپ ان کے اوپر کریٹیکل کوئی پروگرام کریں گے, دے ول اٹیک یو اینڈ یور آرگنائزیشن. کیا اور انہوں نے اور آج بھی ٹارگٹ کر کے کیا, اور آج بھی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سو یہ آپ کے لیے ٹف ٹائم تھا. تو چونکہ اب مشرف دور کی بات چلی پڑی ہے تو صدیقی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جب ایمرجنسی لگائی گئی تھی آپ نے خبر بریک کی تھی, اس کے بعد بہت مشکلات دیکھنی پڑی, باہر بھی جانا پڑا ملک چھوڑ کر, ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے؟ ہاں مطلب یہ آپ بات کری ہیں 3 نومبر 2007 کی. یس. کیونکہ وہ شروع ہوتا ہے مارچ 2007 سے, 9 مارچ 2007 سے یہ سلسلہ شروع ہوا, لائرس موومنٹ چلی, ریسٹور ہوئے, تحریک چل رہی ہوتی تھی. مطلب آپ یہ دیکھیں جو لائرس موومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بڑی ایک اس کا کبھی انالیسس کریں گے ہم کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی لیڈرشپ ملک سے باہر تھی, اور اینڈ دیر واز اے پولیٹیکل ویکیوم. اس ویکیوم کو فل ان کیا ایک چیلنج نے, ایک انکار نے, اور پھر دیکھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر جو ہیں واپس آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز اس میں بعد میں شامل ہوئیں, لیکن پہلے صرف وکلا ہی نکلے تھے. اچھا, یہ جو جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, 3 نومبر 2007 جب ایمرجنسی لگی تو وہ 7 ممبر بینچ کا آرڈر تھا, وہ میں نے بریک کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ فورن ٹرانسمیشنز وغیرہ ساری آف ہو گئی تھی, اور سارا کچھ اندھیرے میں چلا گیا, بلیک آؤٹ ہو گیا ہوا تھا. تو ہم میں وہیں پہ تھا سپریم کورٹ میں, ہم کیسے گھسے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, ساری طرف سے گھری بھی تھی, اور پھر ہم کیسے سنیک ان کر کے گئے وہاں پہ. پھر جب وہ آرڈر میرے پاس تھا, میں نے 2 آرڈرز کی کاپیز آئی تھی, ایک میں نے اپنے کولیگ تھے اس وقت جنگ کے اندر, ان سے شیئر کی, اور دوسری جو ہے وہ میں نے خبر بریک کی تھی. تو کیونکہ الیکٹرانک میڈیا سے تو وہ نیوز جو ہے وہ میں نے بریک کی, اور اس کی وجہ سے پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کلمنیشن کہاں پہ ہوئی کہ جنرل پرویز مشرف کو جو کیا کہتے ہیں اس کو, ہائی ٹریجن کوڈ جو ہے اس نے جو ہے سزائے موت دی 2-1 کا. مطلب یہ ایک پورا ایک پروسیس ہے, ایک ایسی سٹوری جو 9 مارچ 2007 سے شروع ہوئی, اور وہ 2017 میں آ کے جو ہے اس کا ایک کلمنیشن پوائنٹ آتا ہے 2019 کے اندر. But the story is still alive. تو میرا خیال ہے کہ یہ لانگسٹ سٹوری تھی, 2007 سے شروع ہوئی, 2014 کے اندر آ کے جب افتخار چودھری ریٹائر ہوئے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا. تو اس میں یہ تھا کہ مجھے پتہ لگا کہ جی میں یہاں پہ تھا, تو مجھے ایک ہمارے دوست تھے, انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا وہ ایڈمنسٹریشن کے اندر تھے, انہوں نے کہا قیوم صدیقی یہاں سے نکل جاؤ, تمہارے اٹھانے کے آرڈرز ہو گئے. تو بہرحال وہ میں اگلے دن ہی جو ہے وہ میں UK چلا گیا وہاں پہ, اور پھر پیچھے 3 نومبر ہوا, مارشل لاء لگ گیا, 4 نومبر کو میں فلائٹ تھی, میں چلا گیا تھا وہاں. تو جب وہاں تھا تو 9 نومبر 2007 کو مجھے فون آیا کہ گھر کال کر لیں. میں نے گھر کال کی تو بیگم سے میری بات ہوئی, تو اس نے, میں نے پوچھا خیریت ہے, تو اس نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ میں آفس سے گھر آئی, میری وائف برٹش ہائی کمیشن میں ہوتی ہیں, شی از ہیڈ آف اچیوننگ اسکالرشپ. تو گھر کے باہر میں گاڑی سے اتر رہی تھی تو موٹر سائیکل پہ 125 پہ 2 نقاب پوش آئے, اور انہوں نے مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گن پوائنٹ کے اوپر. وہ آج بھی پرچہ اس وقت درج ہوا تھا, اور مجھے جو گن پوائنٹ کے اوپر کس طرح سے مین ہینڈل کیا گیا اور وہ سارا کچھ.
تو اس میں بہرحال وہ خوش قسمتی ان کی کہ انہوں نے بچ گئیں کہ اس ایک جو کہتی ہیں کہ میں نے ہیل پہنی ہوئی تھی, میں نے وہ جو ہے مجھے ٹانگ نظر آ رہی تھی جس نے مجھے گن رکھی ہوئی تھی یہاں پہ, تو میں نے اس کی کہ میں مر جاؤں گی, میں جاؤں گی نہیں, اور اس زور سے اس کو ہیل ماری, ہیل لگی ہے اور وہ امبیلنس ہوا تو یہ گاڑی سے باہر نکلے ہیں اور شور مچا تو محلے دار آ گئے اور وہ لوگ گن دکھاتے ہوئے چلے گئے. سر ڈر نہیں لگا اس ٹائم پہ کہ اس طرح کی سچویشن چل رہی ہے اور فیملی اکیلی ہے؟ بس یہ اس دن یہ شاید خوف اتر گیا تھا میرا جب میں نے یہ سنا, تو نیکسٹ فلائٹ جو بھی اویلیبل تھی 10 یا 11 کی, آئی کیم بیک, اور باوجود اس کے کیونکہ وہ پھر بعد میں یہاں پہ سیکیورٹی وغیرہ بھی آ گئی تھی, پرچہ وغیرہ بھی کروایا, تو میں پھر فوراً وہاں سے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو محفوظ کرنے گیا تھا, پیچھے فیملی غیر محفوظ ہے, تو آپ آتے ہیں, آپ کے گھر کے دروازے لاک ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, کھلی بھی ہوتی ہیں چیزیں, تو میں پھر واپس آیا, پھر ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے اب جو کرنا ہے یہی کرنا ہے, تو بس ہم پھر دوبارہ سے اپنی صحافت شروع کر دی ہم نے, ٹھیک ہو گیا. اور پھر وہ سٹوری فیئرلیس ہو کے رپورٹنگ کی. وہ ڈر کے آگے جیت ہے, وہ یہی ایسے ہی نہیں کہا جاتا. سو بریک کا ٹائم ہے ناظرین, بریک کے بعد کرنٹ سچویشن پہ بات کریں گے کہ جو سازش چل رہی ہے یہ سازش کون کر رہا ہے. بریک کے بعد سے بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, عید کا دوسرا دن آپ سب کو مبارک ہو ایک بار پھر سے. اور چونکہ اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں جاتے ہوئے ضرور اعجاز صاحب سے پوچھوں گی, سر یہ جو سازش کا بیانیہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کا, اس کے پلے کچھ ہے بھی, یا یہ سازش کر کون رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف ایسے؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف سازش خود عمران خان صاحب خود ہی کر رہے ہیں. اچھا, میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں. دیکھیے عمران خان صاحب بڑے پاورفل پرائم منسٹر تھے, انہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی بھرپور حمایت تھی, میڈیا کا ایک حصہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا اور باقی ڈرا ہوا تھا, عدلیہ بھی ان کے ساتھ تھی, انتظامیہ ان کے کنٹرول میں تھی, تو سب کچھ تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو کنسٹرکٹیو کام کرتے, اچھا کام کرتے, لیکن خان صاحب بیٹھ کے وزیر اعظم کے تخت پر وہ تو نشانے لگاتے رہے اور وہ بیانات دیتے رہے, نہیں ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ انہیں اقتدار سے نکال دیا گیا ہے, وہ کیسے نکالا ہے وہ خود بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. پتہ ان کو سب کچھ ہے کہ کیسے نکالا ہے. جی انہیں وہ ویڈیو تو وہ بنا کے رکھ دی, وہ تو بس اسی طرح یہ نا ایک سٹیٹمنٹ ہے, لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار تو ہے. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں گو کہ یہ نہیں ان کو ہٹایا جانا چاہیے تھا, کہ وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ 5 سال ان کے پورے ہوتے تو کوئی یعنی کہ مذائقہ ہی نہیں تھا, تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اپوزیشن. لیکن چلے انہوں نے اپوزیشن نے کر لیا, کیسے کیا, کس کے کہنے پہ کیا, یہ حکومت کی مدت نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو پارلیمنٹ کی مدت. جی ایسے ہی ہے, لیکن کیا جو ہاؤس کا اعتماد کھو دیا جس نے, وہ ٹھیک ہے, لیکن آج بورس جانسن جو ہے دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا. کیوں آپ بالکل ٹھیک رہے ہیں, لیکن آپ کے ملک کی اور ہمارے ملک کی تاریخ ہے نا کہ کسی ایک وزیر اعظم نے 5 سال پورے نہیں کیے. آپ کے پڑوس میں انڈیا دیکھ لیں نا, آپ پڑوس میں انڈیا دیکھ لیں, تو پڑوس میں انڈیا بھی دیکھتے ہیں آپ, تو انڈیا کے اندر بھی 27 نو کانفیڈنس موشن سے ہوئی ہیں, لیکن پھر آپ نو کانفیڈنس موشن کو آپ جو ہے, میں نو کانفیڈنس موشن کو نہیں بات کر رہا, میں تو ایک روایت کی بات کر رہا ہوں. آپ کا خیال ہو سکتا ہے نا کہ ان کو پورے کرنے چاہیے, 5 سال پورے ہو جائیں گے, لیکن خیر اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں امریکہ نے سازش کر دی. اب دیکھیے امریکہ نے آپ کو کہا تھا آ کے کہ آپ سب لوگوں سے لڑائی کریں, امریکہ نے تو نہیں آ کر کہا تھا. پھر ابھی آپ خود بیانات ایسے دے رہے ہیں جس میں آپ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے سازش نہیں کی تھی. تو پہلے تو خود عمران خان صاحب کو کلیئرٹی آنی چاہیے اپنے بیان سے ڈس ایگری. دیکھیں نا, عمران خان صاحب کو خود پہلے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ان کے خلاف سازش کی کس نے, پہلے وہ خود کلیئر ہو جائیں تو پھر بعد میں لوگوں کو. اور میں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں میں جو انہوں نے بیانیہ دیا ہے وہ لوگوں میں بڑا پاپولر ہے. کیونکہ ہم نے جی بالکل, کیونکہ ہم نے 70 سال عوام کو پڑھایا یہ نا کہ جی ہم نے 1971 کی جنگ اس لیے ہار گئی کہ امریکی بیڑا نہیں یہاں پر پہنچا. نہیں وہ فیکٹس بھی ہیں, رجیم چینجز کے حوالے سے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اٹس اے سمارٹ موو, لیکن سمارٹ موو, لیکن دیکھیں نا لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے والی بات ہے نا, تو یہ سمارٹ موو, لیکن لوگوں کے سامنے وہ سچ کب انہوں نے بولا بھائی, وہ ایک مطلب آپ چھوڑ عدلیہ کو بھی شکایت ہے عمران خان صاحب سے. مجھے نہیں پتا عدلیہ کو شکایت ہے یا نہیں ہے,
میں نے تو لاسٹ ٹائم یہ عمران سنا خان تھا صاحب کو تو بہت ہے. میں نے تو لاسٹ ٹائم یہ سنا تھا, عدلیہ نے تو پھر اگر آپ کا 9 اپریل کی طرف اشارہ ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں عدالت عدلیہ کیوں کو کھلی, شکایت نہیں, عدلیہ کی حمایت. سنیں نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ اس کو جوک اپارٹ کہ جو جب نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اور نہیں ہونے دیا جا رہا تھا, جب رات کو عدالت کھلی, جو کہ سب سے بڑا شکوہ ان کا کہ میں ایسا کیا کرنے جا رہا تھا کہ عدالت کھولنا پڑی. 9 اپریل کو ہوا, 7 کو تو آیا تھا نا, آرڈر آ گیا تھا, آرڈر آیا تھا 9 اپریل کو ہوا تھا. تو رات کو جو عدالت کھولی, اس عدالت کے کھلنے کی وجہ سے عمران خان صاحب ایک بہت بڑے کیا کہہ سکتا ہوں میں اس کو, کہ جو ان کی زندگی اجیرن ہو سکتی تھی جس کی بنیاد کے اوپر, کانسٹیٹیوشنل وائلیشن سے بچ گئے. 3 نومبر والا ایکٹ کرنے جا رہے تھے, 3 نومبر کے آپ وہ جو آرٹیکل 6 وہ کہتے ہیں کان کے پاس سے گولی نکل, تو یہ آرٹیکل 6 کے قریب سے نکل گئے ہیں, یعنی بچ گئے وہ بچ گئے ہیں. ادروائز جو ہے یہ سیدھی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کا کیس تھا. میں اس پہ اگر میرا انالیسز یہی ہے کہ اگر وہ اس دن عدالت نہ کھلتی اور یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوتی تو زیادہ ورس ہو سکتا, کیونکہ عدالت نے اگلے دن بھی کھلنا ہی تھا, اور کھلنے کے بعد اگر آپ اس کے پاس جاتے اور یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوتی, دیکھتے ہیں ابھی بھی اس کی لانگ ججمنٹ نہیں آئی ہے کہ لانگ ججمنٹ کے اندر کیا آتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے, اس ججمنٹ میں کیا آتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو 25 مئی کو سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب آ جائیں آپ, جس پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کو کمیونیکیٹ ٹھیک طرح سے نہیں کیا گیا, جو کہ بابر اعوان صاحب کو کہنا چاہیے تھا. تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے ISI سے, IB سے, گورنمنٹ سے, IG سے رپورٹس منگوائی تھیں. وہ رپورٹس آ چکی ہوئی ہیں اور ان کو آئے ہوئے بھی کئی ہفتے گزر چکے ہیں. اچھا. تو ابھی تک مجھے تو اس کی کوئی شنید نہیں ملی ہے. تو عمران خان صاحب انہیں ابھی تو ریاست کی طاقت دیکھی نہیں ہے, ابھی تو وہ لاڈلے تھے. ابھی ان کو اور بھی سخت ٹائم دیکھنے کو مل سکتا ہے. اعجاز صاحب, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا مسلم لیگ نون کا, آپ سمجھ رہے ہیں ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے؟ میرا خیال میں مسلم لیگ نون نے تو اپنا بیانیہ شاید کہیں بیچ بواچ دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ووٹ کو عزت دو. وہ جب کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک کمپرومائز کرتے ہیں تو دین دیر از نو لمٹ ٹو اٹ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل بات یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ مضبوط ہوں, ان میں کوئی ہوش کے ناخن آئیں, ہماری لوکل گورنمنٹ سسٹم وہ مضبوط ہو, لوگوں کے کام ہوں, ہماری سیاست کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 43 ہے جس میں ذکر ہے لوکل گورنمنٹ کا. تو ڈیموکریسی جو ہے, ڈیموکریسی صرف نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کا نام نہیں ہے. یہ جس وقت تک آپ لوکل گورنمنٹ نہیں کروائیں گے الیکشن تو ڈیموکریسی کے ثمرات جو ہیں گلی محلے میں نہیں پہنچیں گے, اس وقت تک آپ نہیں اپنا کیس پلیڈ کر سکتے. تو یہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ یہ بہت انہوں نے کر لی, کسی نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تو کسی نے مدینہ کی ریاست بنانے کی کوشش کی, کسی نے روٹی کپڑا مکان دینے کی کوشش کی. ساری جماعتوں کے اپنے نعرے اچھے ہیں, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پرفارمنس دیں, اور یہ پرفارمنس جڑی ہونی چاہیے آپ کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ذریعے. جب تک لوکل گورنمنٹ سسٹم میں آپ عام آدمی کو نہیں شامل کریں گے سارے سسٹم میں, تو یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم ایک ایلیٹ کا سسٹم بن جائے گا. تو یہ نقصان دہ ہے ہماری جمہوریت کے لیے بھی, ہمارے ملک کے لیے. اور ابھی جو موجودہ حکومت ہے جو کہ اتحادیوں پر مشتمل ہے, تو سب سے زیادہ مزے کون لوٹ رہا ہے اس حکومت سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مزے نہیں لوٹ رہا. اچھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت میں آئے ہیں یہ زیادہ مشکل میں ہیں, کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب نے گزشتہ 3.5 سال 4 سال جو ایک اپنی پالیسیوں کی وجہ سے یا جو بھی کہہ لیں, انہوں نے اپنی ایک قبر کھود لی تھی. اچھا. یہ جو ابھی حکمران ہے یہ اس قبر میں جا کے لیٹ گئے. اب انہوں نے قبر سے نکلنا ہے, دیکھنا بڑا مشکل کام ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہے, آپ نے پرفارمنس دینی ہے, الیکشنز ہو رہے ہیں ان میں آپ نے جیتنا ہے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی مزے لوٹ رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مزے لے رہا ہے یا دیکھیں میری بات, دیکھیں یہ میں تو اس کو جو ہے نا اپارٹ فرام اینی سازشی تھیوری, میں اس کو دوسری طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ وعدے پورے نہیں کر سکے, ان سے ملک نہیں چل رہا تھا. جب نہیں چل سکا اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب میں
عمران خان صاحب کی ہائی کمشنر کے ساتھ ابھی تصویر آئی ہے, اس کے بعد بورس جانسن کی جو ہے نا اپوزیشن 50 لوگوں نے کہا کہ عدم اعتماد کرنے کے لیے, تو میں یہ اگر بورس جانسن یہ بنانا شروع کر دے کہ جی عمران خان نے سازش کی ہے کرسچن کے ٹرنر کے ذریعے سے, تو یہ جو ہے نا اب اس طرح کی بات نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج قبول کیا ہے. چیلنج کون لوگ لیتے ہیں؟ جن کو اعتماد ہوتا ہے کہ یس وی کین ٹرن اراؤنڈ. ٹھیک ہے, تو ایک اب لیکن یہ مزے والی صورتحال ہے نا, جیسے اعزاز کہہ رہے ہیں نا, اپنے پولیٹیکل کیریئر کو داؤ پہ لگا کے صرف 1 مہینے کے لیے اقتدار یا 1 سال کے لیے 1.5 سال کے لیے, دیٹ از ناٹ دا کیس میرا خیال ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے. تو جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک نہیں ہیں. اب دیکھیں بات ہمیشہ ہم سنتے رہے کہ نیشنل گورنمنٹ یہ فلانا, نیشنل گورنمنٹ کی کانسٹیٹیوشن میں اجازت نہیں ہے, لیکن یہ ایلائز کے ساتھ, جیسے کہ عمران خان صاحب بھی ایلائز کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے نا, اب 13 پارٹیاں اکٹھی ہو گئی, تو خان صاحب آپ کے ساتھ بھی تو کتنے 8 تھی کہ 9 پارٹیاں تھیں. سو جو ہماری صورتحال بن چکی بھی ہے مختلف ہم فیزز سے گزر کے, اور جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے اس کے بعد آپ نیکسٹ الیکشن کے بعد بھی 2/3 میجورٹی والی بات تو آپ بھول جائیں کہ کسی کو ملے گی. اگر کوئی سمپل میجورٹی تک چلا جائے تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی اس کی پولیٹیکل اچیومنٹ ہوگی. اور یہ حکومت مدد پوری کر لے گی اپنی, یہ پوری کرے گی. یہ آپ دس از واٹ آئی گیس, یور انالیسس, میرا انالیسس. اور سر آپ یہ سمجھتے ہیں میرا یہ خیال ہے پورا ہو جائے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی اس کو بڑا چیلنج نہیں ہے, کوئی انلیس کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا. اصل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھیں بہت ساری لوگوں میں میچورٹی آ رہی ہے, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. اب ان کی پرفارمنس بھی آ جائے گی ڈیفینیٹلی. جب یہ الیکشن میں جائیں گے تو کہیں گے 4 سال میں انہوں نے یہ کیا تھا, ہم نے 1.5 سال کے اندر ٹرن اراؤنڈ کیا. سو دیٹ وڈ بی نیکسٹ الیکشن جو ہے بہت ہی ایک خوبصورت اور مزے کا الیکشن ہوگا. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ کچھ لوگ نیوٹرلس بھی ہو چکے ہیں. اچھا, نیوٹرل زیادہ نیوٹرل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو لاسٹ منٹ میں جاؤں گی سر آپ سے, جن لوگوں کے میں نام لوں گی ان کو آپ نے ایک مشورہ دینا ہے. عمران خان صاحب, مشورہ میرا خیال, مشورہ میں کیا دوں ان کو مشورہ؟ کچھ نہیں ہوتا, چل. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ آئین کو ماننا شروع کریں اور جمہوریت کو ماننا شروع کریں. مولانا فضل الرحمان, مولانا فضل الرحمان کو میں کہوں گا کہ مذہب بیچنا چھوڑ دیں. مریم نواز صاحبہ, ان کو بھی میں کہوں گا کہ مہربانی کریں, لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کریں, اور جو ہے نا لوگوں کو سچ بتائیں, سچ بتانا شروع کریں. یہ تو سب کے لیے ہونا چاہیے. ہاں, یہ تو سب کے لیے ہونا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب, بلاول بھٹو کو کہوں گا کہ پنجاب میں محنت کریں. پنجاب میں محنت کریں. ٹھیک ہو گیا. سر آپ کے لیے شہباز شریف صاحب, چلتی کا نام گاڑی. ٹھیک ہو گیا. ثاقب نثار صاحب, رجوع کریں, توبہ کریں. ٹھیک ہو گیا. میاں نواز شریف صاحب, نواز شریف صاحب ان سے واپس آ جائیں. انجوائے کریں. اچھا, انجوائے کریں, آلریڈی کر رہے نہیں؟ میرا خیال اور بھی کریں گے. اور بھی کریں گے. ٹھیک ہے. نجم سیٹھی صاحب, سیٹھی صاحب 4-5 انالیسز کے بجائے 1 انالیسز دیا کریں. اچھا, کنفیوز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ اعزاز صاحب, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. صدیقی صاحب آپ نے ٹائم دیا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. عید کے دن آپ لوگوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, سو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ناظرین, ٹائم ختم ہو چکا ہے. ایک بار پھر سے آپ سب کو بڑی عید مبارک, اور اس کے ساتھ ساتھ کل بھی اسی ٹائم پر ہم پھر آپ کے ساتھ عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ساتھ ہوں گے. اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور تھوڑا کم کھائیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.